अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। सल्तनत इश्क बाय आयशा नूर, किस नंबर है इसकी 12। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। ये नावल मेरा खुद का लिखा हुआ है, इसमें वॉइस मेरी अपनी ओरिजिनल है, तो प्लीज़ कॉपी पेस्ट से परहेज़ करें। कबीर पाशा के पर्सनल ऑफिस में इस वक्त गहरी खामोशी तारी थी, जिसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। पाशा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा, आंखों में थकन और गुस्से की आमेज़िश लिए सामने खड़े अपने तीनों वफादार साथियों अरसलान, अली और खान को देख रहा था। पाशा का जहन अपनी बहन तनाविश की तलाश में उलझा हुआ था, जिसका सुराग अब तक नहीं मिल पाया था। सुल्तान ज़ई तक पहुंचने से पहले हमें शेर खान को ढूंढना होगा, पाशा ने भारी आवाज में कहा। वही वाहद कड़ी है जो हमें बता सकता है कि इसने गुल को कहाँ से उठाया था और सुल्तान ज़ई का असल ठिकाना कहाँ है। अली, जो हमेशा की तरह थोड़ा बेबाक था, ने एक कदम आगे बढ़ाया और कबीर पाशा की आंखों में झांक कर कहा, भाई, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये बात तो आप खुद भी गुल से पूछ सकते हैं। वो आपके साथ है, आपके घर में है, वो सब जानती होगी। पाशा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। मैं इसकी नज़रों में एक अजीब सी तड़प उभरे। पूछ सकता हूँ अली, पाशा ने धीमे लहजे में कहा, मगर मैं नहीं चाहता कि वो फिर से इसी ट्रॉमा में चली जाए। वो पहले ही टूट चुकी है। वो अभी तक इस बात को हज़म नहीं कर पा रही कि जिस बाप को वो अपना मुहाफिज समझती थी, वही इसे बेचने और इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे था। मैं इसके ज़ख्मों को दोबारा हरा नहीं करना चाहता। खान, जो अब तक खामोश था, ने संजीदगी से सर हिलाया। पाशा सही कह रहा है, गुल अभी बहुत नाजुक हालत में है। अगर हमने इस पर दबाव डाला तो शायद वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाए। हमें शेर खान को अपने तरीके से ढूंढना होगा। अरसलान शाह ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और मेज़ पर फैला दिया। शेर खान आखिरी बार बॉर्डर के करीब देखा गया था। वो सुल्तान ज़ई का दायां हाथ है। इसे पता है अगर वो पकड़ा गया तो पाशा इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो छुपा हुआ है। पाशा की मुट्ठियां भींच गई। मुझे वो शख्स ज़िंदा चाहिए, इससे पहले कि सुल्तान ज़ई तनाविश को कहीं और मुंतकिल करे। हमें शेर खान के हल्क से सच उगलवाना होगा। कमरे में तनाव मज़ीद बढ़ गया। एक तरफ पाशा की बहन की ज़िंदगी दांव पर थी और दूसरी तरफ वो मासूम गुल थी, जिसे पाशा अब हर दुख से बचाना चाहता था। ऑफिस में फैली खामोशी को कबीर पाशा की गरजदार आवाज़ ने तोड़ा। खान, तुम और अली अभी निकलोगे। मुझे शेर खान हर कीमत पर आज रात से पहले चाहिए। खान ने सिर्फ एक बार सर हिलाया। इसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। अली ने अपनी हैवी बाइक की चाबी उंगली में घुमाई और शरारत अमेज़ लहजे में बोला, फिक्र ना करें भाई,
آج شیر خان کو پتہ چلے گا کہ پاشا کے عقابوں سے بچنا ناممکن ہے۔ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرانی اور بوسیدہ فیکٹری کے اندر خان شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ موت اس کی دہلیز پر دستک دے چکی ہے۔ اچانک فیکٹری کی چھت کا شیشہ ایک دھماکے سے ٹوٹا اور ایک کالی پرچھائی تیزی سے نیچے اتری۔ یہ خان تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے اور اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف سے علی اپنی بائیک لہراتا ہوا مرکزی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ شیر خان، بھاگنے کے سارے راستے بند ہیں، علی نے بلند آواز میں کہکا لگایا، جبکہ اس کی گولیوں نے شیر خان کے محافظوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیر خان نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خان نے ایک لمبی چھلانگ لگا کر اسے بازو سے دبوچ لیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ بہت دوڑ لیا تم نے، اب ذرا پاشا بھائی کے سوالوں کا جواب دینے کی تیاری کرو۔ دوسری طرف مینشن میں گل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹہلتی ہوئی راہداری میں آئی، جہاں اسے پاشا کے آفس کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ تجسس کے عالم میں اس نے اندر جھانکا۔ پاشا وہاں اکیلا بیٹھا تناوش کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ ابھی گل کی دھیمی آواز نے کبیر کو چونکا دیا۔ کبیر نے فوراً تصویر چھپائی اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو گل؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کمرے میں کب آئیں گے؟ گل نے معصومیت سے پوچھا۔ کبیر پاشا نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ گل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پاشا تک پہنچی۔ پسینے تو تب چھوٹے جب پاشا نے اسے اپنی تھائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گل شرم کے مارے اپنا چہرہ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کبیر پاشا نے جب گل کو اپنی تھائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس معصوم کلی کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے زندگی میں صرف خوف اور سہمے ہوئے سائے دیکھے تھے، اور اب پاشا کا یہ بے باک انداز اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ آؤ گل۔ پاشا کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور حکم تھا جس سے انکار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ گل نے لرزتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے پاشا کے قریب پہنچی۔ جب وہ اس کے قریب بیٹھی تو پاشا کے مضبوط وجود کی تپش اسے اپنے اندر محسوس ہونے لگی۔ اس نے شرم اور حیا کے مارے اپنی گردن اس قدر جھکا لی کہ اس کی تھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ پاشا نے نہایت نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ گل کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ مسلسل اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یا اس رشتے سے؟ پاشا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے گل کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔
حبی، میں گل کی آواز اس وقت حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ حبی نہیں گل، صرف کبیر۔ پاشا نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ تمہیں معلوم ہے جب تم اس طرح شرماتی ہو تو میرا اپنی عمر کا لحاظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاشا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا جو اس وقت کسی بے قرار پنچھی کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ شور صرف تمہارے لیے ہے۔ سلطان زئی نے تمہیں مجھ تک پہنچا کر شاید زندگی کا ایک ہی نیک کام کیا ہے، اور اب میں تمہیں دنیا کی کسی طاقت کو چھونے نہیں دوں گا۔ گل نے ہمت کر کے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور پاشا کے رعب دار چہرے کو دیکھا۔ وہاں اب وہ خوفناک گینگسٹر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مرد تھا جو صرف اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس کے سامنے ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ گل نے دھیرے سے اپنا سر پاشا کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ پاشا مینشن اس کی قید گاہ نہیں بلکہ وہ پناہ گاہ ہے جہاں اسے اب کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ پاشا نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا اور کمرے کی اس مدھم روشنی میں وہ دونوں دنیا کے تمام خطروں سے بے نیاز ایک دوسرے کی سانسوں کی حدت محسوس کرنے لگے۔ کبیر پاشا نے جب گل کو اپنی باہوں میں بھر کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تو اسے لگا جیسے وہ کوئی ریشم کی گڑیا اٹھائے ہوئے ہے۔ گل نے اپنی چھوٹی سی جان پاشا کے سینے میں چھپا لی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو شاید یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پاشا نے اسے نہایت نزاکت سے بیڈ کے نرم گدے پر لٹایا۔ گل کا چہرہ اس وقت تپتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کے پورے وجود سے شرم کی تپش اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی پاشا اس کے اوپر جھکا، گل نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لی۔ پاشا نے اپنا پورا وزن اپنی کوہنیوں پر ٹکا دیا تھا تاکہ گل کو اس کے بھاری وجود کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ اس کی گہری آنکھیں گل کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ پاشا کی آواز میں ایک مخمور سی گونج تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ ایک طرف موڑ لیا۔ پاشا کو اس کی یہ معصوم سی ادا تڑپا گئی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنی گردن کی تپش گل کی ٹھنڈی جلد پر انڈیل دی۔ جب پاشا نے اپنی گھنی اور تیکھی مونچھیں گل کے نازک گردن پر آہستہ آہستہ رگڑنا شروع کی تو گل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ گدگدی اور انجانے احساس سے بے حال ہو گئی اور اس کی سریلی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں کسی جل ترنگ کی طرح گونج اٹھی۔ حبی نہیں، پلیز۔ گل نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پاشا کے چہرے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی ننھی جان میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ اس پہاڑ جیسے انسان کو ہٹا سکے۔ پاشا نے اس کی ہنسی کی آواز پر اپنی گرفت
مزید مضبوط کر لی۔ میں نے کہا تھا نا گل، مجھے حبی نہیں کبیر کہو۔ اب جب تک تم میرا نام نہیں لوگی میں یہ گدگدی بند نہیں کروں گا۔ اچھا اچھا کبیر، گل نے بامشکل ہنسی روکتے ہوئے اس کا نام لیا۔ پاشا وہیں رک گیا۔ اس کے نام کی بازگشت جب گل کے لبوں سے نکلی تو اسے اپنی تمام تر فتوحات سے زیادہ سکون اس ایک لفظ میں ملا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور گل کی ہنسی سے دمکتی آنکھوں میں جھانکا۔ اسی لمحے پاشا مینشن کی دیواریں گواہ تھی کہ ایک پتھر دل انسان مکمل طور پر اس معصوم کلی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسی وقت پاشا کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف خان کی آواز آئی، بھائی، شکار جال میں ہے، ہم اسے لے کر خفیہ ٹھکانے پہنچ رہے ہیں۔
آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں. میں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلوں، یہ ناول میرا اپنا لکھا ہوا ہے، اس میں وائس میری اپنی ہے، سو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.